हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मैरी वुllstonecraft की बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी मजा आएगा ना। इससे पहले की वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस चैप्टर को मैंने डिफरेंट हेडिंग्स में तकसीम कर दिया है। एज सच मैरी वुllstonecraft ने कोई हेडिंग्स नहीं दी इस चैप्टर में, लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए इस चैप्टर को मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर दिया है और हर हेडिंग के नीचे आपको रेलेवेंट कोटेशन मिल जाएगी। मैरी वुllstonecraft अपना ये जो चैप्टर है रिस्पेक्टिव वो शुरू करते हुए कहती हैं कि बॉडीली स्ट्रेंथ एक वक्त था जब इस पे लोग फोकस करते थे या इसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब ना मर्द ना औरत दोनों ही इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। और वो कहती हैं कि कुछ सुपरफिशियल ऑब्ज़र्वर्स हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि जो औरतें हैं वो नर्म व नाजुक होती हैं और उन्हें अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे काम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनकी जो नज़ाकत है वो जाती रहेगी। और कुछ मर्द हैं जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एक जीनियस इंसान होता है वो फ़िज़िकली कमज़ोर होता है। ये चीज़ आज भी हम देख सकते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे मौजूद वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज़ मनी हाइस्ट देखी हो तो आपको पता होगा कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर। ही इज़ अ फिज़िकली वीक पर्सन बट मेंटली ही इज़ रियली शार्प। तो वो मेंटली किसी को भी अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है। एंड ही इज़ अ रियली फेमस फिक्शनल कैरेक्टर। मैरी वुllstonecraft कहती हैं कि गर्ल्स को अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए क्योंकि उस दौर में गर्ल्स की जो फ़िज़िकल मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा महदूद रखा जाता था और उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ तो क्या उनकी एजुकेशन पे भी काम नहीं किया जाता था। इस चैप्टर में पहला जो आर्गुमेंट है वो यही रखा है कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इज़ नेसेसरी फॉर गर्ल्स। उसके बाद वो शेक्सपियर और मिल्टन का ज़िक्र करती हैं। वो कहती हैं कि अगर शेक्सपियर और मिल्टन ने इतने अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का नतीजा है। वो उन्होंने कांपते हाथों से तो लिखे नहीं होंगे। शेक्सपियर के जो वर्क है मैकबेथ वो उसका ज़िक्र करती हैं और उसके बाद मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का ज़िक्र करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसे इमेजिनेटिव या ऐसे क्रिएटिव वर्क्स कांपते हाथों से नहीं लिखे जा सकते। इनके लिए मेंटल स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। रूसो ने अपनी किताब ईमाइल में एक लड़के को कैसे परवान चढ़ाना चाहिए इस चीज़ पे बात की और इसने अपनी इस किताब को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक मर्द की 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ को बयान किया। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि एक लड़की का जो करिकुलम ऑफ एजुकेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। उसको सिर्फ यही समझाना चाहिए कि उसने मर्द को कैसे खुश रखना है। इसी चीज़ पे बेस करता है रूसो का एजुकेशनल सिस्टम। तो मैरी वुllstonecraft इसके आर्गुमेंट में औरतों से मुखातब होकर कहती हैं कि अगर आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको इतना पीछे रख रही है तो आप अपनी कमज़ोरी या अपने नाजुक होने पे इतना फ़ख्र क्यों करती हैं। एक हद तक ये नेचुरल है, ये ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अपनी क्वालिटी बनाकर अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क ना करें। औरतों को कंडेम करने के बाद मैरी वुllstonecraft पेरेंट्स को एक सुजेशन देती हैं। वो कहती हैं कि अगर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए सिंसियर हों या संजीदा हों, उनको चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम ना दें जो रूसो बता रहा है। वो अपनी बच्चियों को डिफरेंट तरीके से रेज़ करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम दें और उनकी एजुकेशन का ख़ास ख्याल रखें।
میری ولسٹن کرافٹ اس کے بعد تھامس ڈے کی ایک بک سینفورڈ اینڈ مرٹن کا ذکر کرتی ہیں۔ اس میں ایک فادر یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیسے پروان چڑھایا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سیویئر پرنسپلز کے تحت ریز کیا، اسے موریلٹی سکھائی، اس کی ایجوکیشن کا خاص خیال رکھا اور اس کو اپنے ساتھ گارڈن میں لے گیا اور اس کے ساتھ کام کیا، اور میری بیٹی نے میری ہیلپ کی اور ایک سرٹن ایج تک پہنچ کر وہ جتنے بھی محنت مشقت کے کام ہیں وہ کرنے کے قابل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ فادر کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو خود ہی محدود کیا ہے، ان کی فزیکل سٹرینتھ کو ہم نے خود ہی محدود کیا ہے۔ ہم شروع سے ہی ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کچھ ایسی کرتے ہیں کہ وہ فزیکلی ویک ہو جاتی ہیں اور انٹلیکچولی کریٹیکلی جو تھنکنگ ہے وہ کرنے کے قابل نہیں رہتی یا بہت زیادہ کریٹیو نہیں سوچ سکتی۔ اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا ہی قصور ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ میری ولسٹن کرافٹ کنگز کے ڈیوائن رائٹ پہ بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کنگ کو اتنی انلیمیٹڈ پاور نہیں ملنی چاہیے اور ایک کنگ کو یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میسز کے فیٹ کا ڈیسیجن لے سکے۔ یہاں میری ولسٹن کرافٹ ہسبینڈ، فادر یا پیٹریار کے ڈیوائن رائٹ کو چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک فادر کو یا ایک ہسبینڈ کو انلیمیٹڈ پاور نہیں ملنی چاہیے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے ایک گرلز کی ایجوکیشن کا، ان کی شادی کا یا ان کی پوری لائف کا، کیونکہ اس زمانے میں جتنے بھی ڈیسیجن لیے جاتے تھے وہ مرد ہی لیتے تھے اور عورت کو ان ڈیسیجن کے سامنے بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تک اس چیز کو چیلنج نہیں کیا جائے گا سوسائٹی میں پروگریس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میری ولسٹن کرافٹ اس بات پہ ڈسکشن کرتی ہیں کہ کیا لڑکیاں واقعتاً ویک ہیں یا ان کو ویک بنا کر پھر ویک کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو فزیکل موومنٹس ہوتی ہیں ان کو روکا نہیں جاتا، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا بچہ کہیں بھی باہر جا کے کھیل سکتا ہے اور کہیں بھی کھیل سکتا ہے اور کیسے بھی کھلونوں سے کھیل سکتا ہے۔ وہیں ایک چھوٹی بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو فزیکل موومنٹ ہے اس کو بہت ہی زیادہ ریسٹرین کیا جاتا ہے، نہ تو اسے باہر جانے دیا جاتا ہے گھر کی چار دیواری سے، اور نہ ہی اسے دوسرے بچوں میں زیادہ کھیلنے دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ بچیاں اور بچے اکٹھے نہیں کھیلتے۔ یہ چیز آج تو پاسبل ہے سوسائٹی میں، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ روسو کے ایجوکیشنل سسٹم کے مطابق ایک لڑکی کو ڈیفرنٹ طریقے سے ریز کرنا چاہیے اور ڈیفرنٹ باتیں اس کو بتانی چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب شروع سے ہی انفینسی سے ہی آپ ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اتنے ڈیفرنٹ طریقے سے کرو گے تو وہ ایک سٹرینج کریچر ہی بنے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی ایک گورننس کے طور پہ کام کیا ہے، میں نے بھی بچوں کو سنبھالا ہے، اور جو روسو کے یہ جو بے بنیاد خیالات ہیں لڑکیوں کے اباؤٹ، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جہاں آپ ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ دیتے ہو کھلی فضاؤں میں کہ وہ کھیلے، وہ سیکھے، وہ گرے، وہ چوٹ کھائے اور پھر آگے بڑھے، تو اس سے وہ بچہ فزیکلی مضبوط بنتا ہے، لیکن ایک بچی کو آپ ایسی تربیت نہیں دیتے۔ وہ ذکر کرتے ہیں ایک چائنیز ٹریڈیشن کا۔ چائنیز لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنی جو ان کی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں ان کو ایسے جوتے پہنا دیتے تھے جن سے ان کے پاؤں نہیں بڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک عورت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کے پاؤں چھوٹے ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس ٹارچر کا مقصد کیا ہے؟ اس ٹارچر کی وجہ سے ان بچیوں کے پاؤں جو چھوٹے رہ جاتے تھے وہ زندگی میں کبھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک طرف ایک مرد ہے جو شروع سے ہی فزیکل موومنٹ میں ہے
اور باہر جاتا ہے، کھیلتا ہے، پہاڑیاں چڑھتا ہے اور ایسی فزیکل گیمز کھیلتا ہے جس میں اس کے جسمانی اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک لڑکی ہے جس کو آپ نے پیدائش سے ہی کنسٹینٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور 4 دیواری میں اس کو بند کیا ہوا ہے، نہ تو وہ باہر جا سکتی ہے، نہ کچھ کھیل سکتی ہے، اور اس کی سیڈنٹری لائف ہے، وہ یا تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے یا پھر کچن کا کام کرتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کی لائف میں موومنٹ نہیں ہے۔ اور جب اس کو چیزیں ہی ایسی دی جاتی ہیں کہ جن سے وہ کھیلے، مطلب یہ کہ وہ اپنی آنٹ کو یا اپنی مدر کو جب دیکھے گی وہ فری بیٹھی ہیں، یا وہ اپنے بال سنوار رہی ہیں، یا وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایسی بچی پہ کیا اثر پڑے گا جب وہ بچی اپنی ماں کو یا اپنی آنٹ کو ایسے کام کرتے دیکھے گی اور اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی یہی کام کرے گی، وہ اپنی ماں کو ہی کاپی کرے گی۔ آپ اس کو ایک گڑیا دیتے ہو، اس کے علاوہ تو اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، نہ وہ باہر جا سکتی ہے، نہ کچھ اور کھیل سکتی ہے، اس کے پاس ایک گڑیا ہے۔ تو جب وہ اپنی ماں کو سجتے سنورتے دیکھتی ہے تو وہ اپنی گڑیا کو سجانا شروع کر دیتی ہے، اور ان فینسی سے ہی اس میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور سجنا سنورنا اس کی لائف کا جو ایک مین پارٹ بن جاتا ہے۔ اور یہیں روسو کا ذکر آتا ہے کہ روسو یہی کہتا ہے کہ ایک عورت کو، مرد کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، یعنی کہ عورت کو اس چیز پہ ورک کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کیسے خوش رکھے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن سے ہی عورت کو ایسا امورل سا کریکٹر دے رہے ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ خود ہی ایک بچی میں ڈپینڈنس کا ایلیمنٹ کریٹ کرتے ہو اور پھر اسی ڈپینڈنس کو نیچرل بنا دیتے ہو، یہ ایک کھلی منافقت ہے۔ اس کے بعد میری ولسٹن کرافٹ ذکر کرتی ہیں اس ڈیوائن رائٹ کا جس کو مرد یوز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اوپر والے نے یہ رائٹ ہمیں دیا ہے کہ ہم عورتوں کے جو فیٹ ہیں یا عورتوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا ڈیسیجن لے سکیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بنانے والے نے ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی ہوگی کہ جس کے آدھے لوگ اس بات پہ جج کیے جائیں کہ ان کے پاس زیادہ ریزن ہے، اور اس کے آدھے لوگ اس بات پہ جج کیے جائیں کہ ان کے پاس آدھی ریزن ہے، یا جج ہی نہ کیے جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پہ ذرا بھی یقین نہیں ہے کہ خدا نے انسانوں کو ایسا بنایا ہوگا کہ وہ مردوں کو جج کرے گا ان کی ریزننگ پاور پہ، اور عورتوں کو جج کرے گا یا لیس جج کرے گا اس لیے کہ اس نے ان کو ریزننگ پاور کم دی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سائمن ڈی بووا کے ایسے میں کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین مین اینڈ ویمن، ان کی کریشن میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں بایولوجیکل کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بنانے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ وائز ہے، اور وہ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا، یہ ناانصافی مرد ہی کرتے ہیں، اور اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ مردوں کا جو لانگ ہیلڈ بیلیف ہے اس کو یہاں پہ چیلنج کرتی ہیں۔ یہاں پہ میری ولسٹن کرافٹ 2 ویڈوز کا ذکر کرتی ہیں، ایک ایسی ویڈو جو کہ اگنورنٹ ہے اور ایک ایسی ویڈو جو کہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کے ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز کو وہ ڈیفائن کریں گی۔ پہلے وہ بات کرتی ہیں ایک ان ایجوکیٹڈ یا اگنورنٹ ویڈو کا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ایک اگنورنٹ عورت کی شادی ایک مرد سے ہوتی ہے تو وہ اگر اچانک کسی حادثاتی طور پر اس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے اور پیچھے بچے چھوڑ جاتا ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ وہ عورت پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس نے تربیت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تربیت کرے گی کیسے؟ کیونکہ اس کی تو اپنی تربیت نہیں ہوئی، اسے تو اپنا نہیں پتہ۔ وہ کہتی ہے کہ اسے صرف سجنا سنورنا آتا ہے، ایسا گھر پاورٹی میں چلا جائے گا، بچے جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے والے نہیں رہیں گے، اور گھر کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا،
اور وہی عورت اپنی بچیوں کو اپنے مقابلے میں کھڑا ہوا دیکھے گی، کیونکہ وہ بچیاں جب جوان ہوگیں تو زیادہ حسین ہوں گی، تو اس عورت کو وہ چیلنج کریں گی، کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہی ہے کہ ایک مرد کی نظر میں جگہ ایسے ہی بنائی جا سکتی ہے کہ اگر وہ عورت خوبصورت ہے تو وہ اپنی بچیوں کے ہی مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی اور اپنی بچیوں کو ایسا فیل کرے گی کہ یہ بچیاں میرے مقابلے میں ہیں، یہ مجھے چیلنج کر رہی ہیں، اور وہ اپنی لائف ڈیوٹیز کو بھی صحیح نہیں پرفارم کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گی، اور ایسی عورت کا کوئی بھی مرد فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو کوئی لالچ دے سکتا ہے، اس کو اپنے پیچھے لگا سکتا ہے اور اس کی زمین جائیداد ایزیلی ہڑپ کر سکتا ہے۔ اور ریلیجن کے معاملے میں تو وہ عورت بالکل ہی گئی گزری ہوگی، کیونکہ وہ سوچے گی کہ جو میرے پہ حالات ہیں یہ بس اوپر والے کی مرضی ہے، اور کیونکہ کلرجی کو ہم نے دیکھا، کلرجی نے یہی بیلیف سسٹم پھیلایا کہ جو ہوتا ہے وہ اوپر والے کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایجوکیٹڈ ویڈو کا ذکر کرتی ہے، جیسے کہ سیلین ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، ایسے اگر کسی عورت کی تربیت ہوئی ہو، اس کا اگر ہسبینڈ مر جائے تو وہ دکھی رہتی ہے تھوڑی دیر، اس کے بعد وہ پھر اپنے آپ کو ری انویگوریٹ کرتی ہے اور اپنے بچوں میں مصروف کر لیتی ہے، اور اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہے، ان میں ایسے پرنسپلز اور ایسی ہیبٹس ان میں انکلکیٹ کرتی ہے کہ وہ اچھے شہری بن جائیں، اچھا فرد بن جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی اچھے اصولوں پہ کرتی ہے، اور وہ اوپر دیکھتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ بنانے والا اسے دیکھ رہا ہے، اس کا ہسبینڈ اوپر سے اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ فیل کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک دن مل جائے گی، اور تب تک وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور ایک اچھی زندگی گزارتی ہے۔ میں نے آپ کے فائدے کے لیے یہاں پہ کچھ کوٹیشنز ایڈ کر دی ہیں، اور آپ ان کوٹیشنز کو اپنے آنسرز میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن ہوا ختم۔ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔